अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सी पैक के मंसूबे रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है और ना ही नरम रवैया इख्तियार किया जा सकता है। वफाकी काबीना की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात के बाद आज वफाकी वज़ीर दाखिला क्वेटा पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। एक तरफ रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरा अज़्म है, तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर के इलाके तीरा में फितरतुल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक तरफ रियासत को दहशतगर्दी जैसे संजीदा मसले का सामना है, तो दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी तनाज़ात शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत कानून साजी के जरिए अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। सियासी हल्के ये दावा भी कर रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करने के लिए कानून साजी करना चाहती है। इसी मकसद के लिए हुकूमती शख्सियात सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ है। बज़ाहिर अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद दिखाई नहीं दे रही, मगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मामला हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम दिखाई दे रहा है। ताहम बानी PTI ये कहते हैं कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो सिर्फ मुल्क आइन के लिए होगी। जेल में ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, इसका मतलब है उनकी टांगें कांप रही हैं। सवाल यह है कि क्या बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? सवाल यह है कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो ये भी आम है कि आखिर कब तक दहशतगर्दी जैसे संजीदा मसले पर हुकूमत और सियासत करेंगे? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 40 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 21 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 14 एहलकार भी शहीद हुए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों से बात नहीं होगी, जबकि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दहशतगर्द एक SHO की मार है। क्या ये हुकूमत दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि इस सारे वाक़े के ऊपर बहुत पूरी कौम दिल गिरफ्तार है। उसी तरह हम लोग, मैं खुद पर्सनली मतलब बहुत ही एक दुख और शदीद गम की कैफियत में है। और ये जुल्म और ये नाइंसाफ़ी जो है, इसको जितना भी बुरा कहा जाए कम है। अब हुकूमत का इस वक्त जो रवैया, देखिए हमारे पास तो और कोई जरिया नहीं होता आवाम के पास कि वो अपनी दाद रसी किससे कराए, हुकूमत से ही करानी होती है। और हुकूमत की ही जिम्मेदारी होती है कि वो इसके लिए एक ऐसी हिकमत अमली बनाए जिसके नतीजे में सिर्फ तकरीर ना हो बल्कि इशू रिजॉल्व हो। इस वक्त जो है, हम जितने चैलेंजेस कौम को दरपेश हैं, एक मईशत का चैलेंज है, फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एक चैलेंज है, फिर इलेक्शन के ऊपर एक अदम एतमाद का चैलेंज है। अब ये तमाम चैलेंजेस जो हैं, ये जाके एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं और वो हुकूमत है। अब हुकूमत इसको चाहे तो एक थानेदार की मार कह दे, इलेक्शन को भी, हर चीज को भी, और अगर चाहे तो इस मसले के ऊपर पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए, ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए तमाम सियासतदानों को और तमाम जो मुल्क की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा करके एक मुत्तहिदा लाहे अमल बनाए। मैं तो अब इस मौके के ऊपर कुछ ज्यादा बात भी सियासी नहीं करना चाहता क्योंकि गम का मौका है, लेकिन बहरहाल मैं इस चीज को समझने से कासिर हूं कि क्यों कर हम कौमी यकजहती में से अपना रास्ता नहीं ढूंढते, हम क्यों सियासी रिटोरिक में से अपना रास्ता एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट सर, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है। दैट्स द आयरनी कि हमारे मुल्क में हर इशू पे हमने डिवीजन नजर आती है। सर, आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बहुत सारी क्यास-आराइयां की जा रही थी कि हुकूमत कोई आईनी तरमीम लाने का इरादा रखती है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बातें भी की जा रही थी। तो कल वजीर कानून ने कहा कि सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे, मगर अपोजिशन ये मुतालबा करी है कि नए चीफ जस्टिस का फौरी ऐलान किया जाए।
یہ پی ٹی آئی کو حکومت کی بات پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے، جو بھی پروسیس طے ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا. باقی یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے مطالبات پریشر بلڈ کرنے کے لیے رکھتی ہیں. اس وقت جو نئی خبر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے پہ بھی حکومت غور کر رہی ہے، جس کو وہ کرنا چاہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے حکومت، جو آئینی حدود کے اندر جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عدالتوں کو اپنا وہ نہ بنائیں، اکھاڑا نہ بنائیں، اور اپنی پولیٹیکل جو اکاؤنٹ سیٹلنگ کے لیے جو ہے اداروں کو استعمال نہ کریں. یہ پتہ نہیں، یہ تاریخ کا سبق بھی ہے، یہ ہمیشہ سے مطلب سیاست کا سبق بھی یہی ہے، لیکن کوئی سبق سیکھنے پہ تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپس کا ایک عدم اعتماد ہے، اس کے لیے اس وقت راستہ تو ایک ہی ہے، وہ ریکنسیلیشن کا ہے، اور ریکنسیلیشن کے لیے انصاف کی طرف جانا پڑتا ہے. الیکشن کے اللیجٹمیسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کے جو کنسرنڈ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. انہیں انڈر دا کارپیٹ ڈالنے سے یا مٹی ڈالنے سے ان ایشوز کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا. عوام کی میموری کم شارٹ نہیں ہوتی، عوام کی میموری بہت گہری ہوتی ہے، اور وہ اپنے حق کو مجھے چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈسٹورشن کے ذریعے کیا حاصل لیکن کرنا سر یہی بات چاہتی ہے ہے نا، اور اب کتنا. ہم کریٹ ہو گئے، اس سے نوٹیفیکیشن دے دیں، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس کے لیے بھی تو انہوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. تو اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ اگر کوئی ایسی کنفیوژن بھی ہے تو آپ کلیئر کر دیں. دیکھیں، اپوزیشن جو کہہ رہی ہے اور حکومت جو کہہ رہی ہے، ابھی تک تو دونوں اس معاملے میں تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو گیپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں ہے، انٹرنل باہم اعتماد سازی کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. لیڈرشپ بونوں کی طرح ایکٹ کر رہی ہے، لیڈرشپ کو بڑوں کی طرح ایکٹ کرنا ہوتا ہے اور تمام ایشوز کو فرنٹ سے فیس کرنا ہوتا ہے. ہم ہر ایشو کو کسی کے پیچھے چھپ کے اور کہیں سے کوئی سازش کر کے اور جوڑ توڑ کر کے ہم ہر اپنی پولیٹیکل سکسیس کو یا اپنے پولیٹیکل ان ایکسیپٹیبلٹی کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے ہم جو ہے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ملک کو نقصان دے رہا ہے. جانے کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. نہ ہم فورن آفس کو رن کر رہے ہیں، نہ ہم سیکیورٹی اداروں، ہر چیز جو ہے ہم نے فوج پہ ڈالی ہوئی ہے. ان بیچاروں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے پوری قوم کے لیے. سر چند دن پہلے جب عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کیا گیا تو یہ تاثر ملا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دوبارہ رابطے شروع ہو گئے ہیں. مگر کل بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں ہے، جیل میں زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کیا جلسہ ملتوی کرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی برف نہیں پگھلی؟ دیکھیں، یہ جو برف پگھلنا اور بننا ہوتا ہے یہ تو عمل جاری رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جو پی ٹی آئی کے ریفرنس سے جو ایک تاثر بنایا تھا حکومت نے ایک گرفتاری کے بعد کہ جی شاید اب کوئی کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے کسی ایک پارٹی کے خلاف، کسی ایک ادارے کی طرف سے، وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ امپریشن اب ہٹ گیا ہے پیچھے. اب روز پریس سے بات کرنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہر ایک نے کرنی ہوتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس رفتار کو بڑھانے کے لیے یقینی طور پر حکومت کچھ کرے نہ کرے، پی ٹی آئی کتنا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے جو ملک یہ مانگ رہا ہے کہ اس وقت آپ آپس میں ڈائیلاگ کرے اور حکومت کو لیجیٹیمائز کرے. اگر حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگی تو آج کے جو چیلنج ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن حکومت لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی، جس دن 47 سے 47 سے 45 پہ آ جائے گی، اس دن تمام جو انٹرنل چیلنجز ہیں وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ سیٹلنگ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک تاریخ کا سبق ہے.
جو ہم نے دیکھا ہوا ہے. اور اس لیے اب یہ اگر نہیں سمجھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ جی ہم اوپر سے دباؤ کے ذریعے، ہم پولیس کے ذریعے، ہم ڈسٹارشن کے ذریعے ہم پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا متبادل بنا لیں گے اپنے آپ کو، یہ مجھے نظر نہیں آتا. میں بہت ہمبلی اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں حکومت کی طرف کہ حکومت کو اس وقت اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے عوام کا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے، عوام کے ووٹ کے احترام کے ذریعے اپنے آپ کو اور ملک کو قابل احترام بنانا چاہیے، نہ کہ اس کی ڈسٹارشن کے ذریعے. ٹھیک سر، حالیہ دنوں میں آپ نے اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، تو ابھی تک اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہو سکی. جے یو آئی فے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سب سولو فلائٹ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں میرا تو بہت زیادہ رابطہ بھی رہا اور میری ان سے ایک بہت دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اوپر عوام کا دباؤ ہے، اور وہ ایک دباؤ ہے کہ حکومت کے خلاف تمام ملک کی سیاست جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور تمام جو پارٹیاں حکومت میں موجود نہیں ہیں وہ حکومت کے خلاف متحد ہو جائیں. لہذا تمام پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں، اکٹھا بیٹھنا بھی شروع ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا بھی بیٹھے بھی، اور یہ ایکتا اور یہ اکٹھ جو ہے یہ مزید بڑا ہوتا جائے گا. لیکن یہ ایک آرگینیکلی ڈیولپڈ ایکتا ہے یا مطلب ڈیولپمنٹ ہے جو کہ عوام کی ڈیزائر اور ڈیمانڈ کے اوپر ان پارٹیز کی قیادتیں جو ہیں ان کی ایما کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ جی کوئی سیاسی اتحاد بن جائے یا کوئی الیکٹورل الائنس بن جائے، یہ اس کا وقت نہیں ہے. یہ وقت جو ہے ملک کو جو اس وقت کے چیلنجز ہیں ان میں سے نکالنے کے لیے اور عوام کے جو احساس محرومی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے اور حکومت کو اپوزیشن کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہیے. لیکن سر اور جو مسئلہ یہ ہے ان نا، کے یہاں ساتھ کون عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ سب اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقاتیں چل رہی ہیں. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ کو رومانس کتنی دیر چلے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی سپیس ملے گی؟ دیکھیں، ان دونوں کا رومانس جو ہے نا وہ عوام کے خلاف ان کا اتحاد ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ پچھلے مطلب 50 ایئرز سے چل رہا ہے. اور اس کے چلنے کے پیچھے جو ہے عوام کے لیے مشکلات ہیں، چونکہ ان کا جو وے آف گورننس ہے اور ان کی جو موروثی سیاست ہے اس میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے یہ ایکتا تو ابھی مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا، انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے. اب جس دوسری ایکتا کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام پارٹیاں جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں وہ جتنا آپس میں قریب آتی جائیں گی اتنا ان کے لیے چیلنجز زیادہ ہوتے جائیں گے. یہ اپنی آخری اننگ کھیل رہی ہیں دونوں پارٹیاں اور انہوں نے آپس میں اکٹھے ہی رہنا ہے. ہاں، لڑائی دیکھے تو صحیح، یہ اپنے مفادات کے لیے، چونکہ ان کا اقتدار میں رہنے کی وجہ ہی مفادات ہے، اور یہ مفادات لڑیں کے گے لیے اس لیے اکٹھے بھی کہ رہیں گے. دونوں جو ہے وہ ہاں اور اکٹھے بھی، اور یہ اس لیے بھی آپس میں اکٹھے رہیں گے کہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، عوام کے ووٹ کو ڈسٹارٹ کر کے آئے ہیں. وہ ڈسٹارشن بھی ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے رہیں، تو اس لیے یہ کہیں نہیں جا رہے. سر ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اپڈیٹ آئی ہے نا، بڑے باخبر سیاستدان بھی ہیں. قومی اسمبلی کے اس اجلاس سے پہلے ہم نے ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے آصف علی زرداری نے محسن نقوی کے ہمراہ ملاقات بھی کی ہے. تو یہ ملاقات کی ٹائمنگز کتنی اہم ہے اور یہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کیا کہ کوئی ایک اور سندھ ہاؤس لگ رہا ہے؟ ہاں میں یہ جب اپوزیشن کا آپس کا جو کٹ ہوا، جو اکٹھے بیٹھے، اس کے اوپر حکومت نے بہت اپنے آپ کے لیے امبیرسمنٹ فیل کی، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آپس میں میٹنگز کی اور پھر اسائنمنٹس لگائیں کہ فلاں فلاں کو ملے گا، فلاں فلاں کو ملے گا. صحیح. سر کل ملک بھر کے تاجر ہڑتال کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے بھی ہڑتال کی حمایت کر رہی ہے. کیا تاجروں کا احتجاج اس حکومت کے لیے پریشانی کا کوئی باعث بن سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تاجروں کا اتحاد اور اس کے اندر مطلب جماعت اسلامی کے ساتھ JUI کا بھی شریک ہونا، یہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ جی اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت عوام کے سینٹیمنٹ کے قریب رہنے میں زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں اور یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جینوئن گراؤنڈز پہ اٹھتی ہوئی چیزیں ہیں کہ بھئی حد ہو گئی بجلی کے اندر، مطلب لوٹ مار کا عوام کی جیب کاٹنے کا ایک حکومتی پروسیس ہے جس میں 70% IPPs ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں حکومتی پارٹیوں سے متعلق لوگوں کے ہیں، اور وہ ان سے رتی کی فیور نہیں لے سکتے۔ اگر فیور دیتے بھی ہیں تو وہ بھی حکومت کے پیسے سے، حکومت کے پیسے اپنی فیکٹریوں کو دے کے کہتے ہیں جی ہم نے بجلی سستی کر دی یا اتنے یونٹ سستے کر دیے۔ دوسری طرف ایک طرف بجلی کماتے ہیں بڑھاتے ہیں، ایک طرف 60 پیسے بڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے اتنی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بمبل بوسا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ عوام کی ایک جیب کاٹتے ہیں، پھر دوسری کاٹتے ہیں، پھر ان کا ناک کاٹتے ہیں، پھر کبھی ان کی گندم چرا لیتے ہیں، کبھی ان کی چینی چرا لیتے ہیں، کبھی مطلب یہ ایک ہے بھائی کہ زخم دیتا ہے دوسرا مرہم رکھتا ہے، ایک نے بجلی بڑھائی مرہم دوسرے بھی نے نہیں کم کر رکھتا، دی۔ مرہم کا تو فیشن ہی نہیں ہے نا، ایک زخم دیتا ہے دوسرا جو ہے مزید دوسری طرف سے زخم دیتا ہے، ایک زخم دیتا ہے دوسرا زبانی جمع خرچی کرتا ہے۔ لاہور والا کہیں کوئی عوام کسی پرائورٹی میں ہے ہی نہیں۔ مجھے کوئی بات بتا دیں جس میں جینوئنلی عوام کی اسکولوں کو بیچ رہے ہیں، عوام کے تعلیمی اداروں کو بیچ رہے ہیں، عوام کی زمینوں پہ قبضہ کر، عوام کو تو پاکستان کو تو انہوں نے ایسے بمبوڑ کے رکھ دیے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی اینمی پراپرٹی ان کے قبضے میں آ گئی۔ ٹھیک سر، آپ کا ون لائنر چاہیے، آپ کو یہ حکومت چلتی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ حکومت دیکھیں، اس حکومت کے پاس نہ حکومت بننے کا کوئی جواز تھا، نہ انہوں نے چلنے کے لیے کوئی جواز پیدا کیا ہے، اور ان کا نہ صرف چلنا ممکن نہیں ہے بلکہ ان کی آگے کی سیاست بھی ممکن نہیں۔ بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ سنو راؤنڈ اپ میں ہمیں جوائن کیا ہے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، قومی اسمبلی کے موجودہ اجلاس کو حکومت کی مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عدالت عظمیٰ ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل حکومتی رکن دانیال چودھری پیش کریں گے، جس میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافے کا بل پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے قانون سازی کے حوالے سے سپریم کورٹ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی بہت اہمیت ہے سیاسی صورتحال کے کانٹیکسٹ میں بھی، کیونکہ بالآخر یہ جو تمام کنٹینشس چیزیں ہیں، خواہ وہ ریزرو سیٹس کے بارے میں ہوں، خواہ وہ دوسرے کئی ایسے کیسز ہیں جو اس وقت پروسیس میں ہیں، وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی اہمیت تو بہت واضح ہے، تو اس لیے کوئی بھی حکومت سپریم کورٹ کے ذریعے سے اپنے ایسے فیصلے حاصل کرنے کے لیے جن کو وہ اپنے لیے فیوریبل سمجھتی ہو، کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ضرور لے کے آتی ہے۔ اگرچہ یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی حکومت کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتی ہے، اس میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ چونکہ الٹیمیٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں ان کی سیاسی ضرورت بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح سر، حکومت کی تردید کے باوجود یہ کیا سرائیاں بھی چل رہی ہیں کہ چیف جسٹس کی تعیناتی میں سینیورٹی کے اصول کو تبدیل کیا جائے گا یا پھر ججوں کی مدت ملازمت کو بڑھایا جائے گا۔ حکومت کے ان اقدامات کا مقصد ایکچولی کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم حکومت کو سوٹ کرتی ہے؟ اگر وہ تقسیم کچھ ایسی ہو کہ جس کا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہو تو وہ تو انہیں سوٹ کرے گی، لیکن اگر کوئی ایسی تقسیم جس کا ان کو نقصان ہو رہا ہو، مثلا اکثریت ان کے حق میں نہ ہو یا اکثریت کے بارے میں ان کی رائے یہ ہو کہ وہ ان کے حق میں نہیں ہے، تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی۔ یہ پرسیپشن کی بات ہے۔ تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق حکمت عملی تیار کریں گے جو ان کے پرسیپشن میں ہوگا کہ ڈویژن کیسی ہے وہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آئین کے اندر ترمیم
بہت سی چیزیں جو کرنا چاہیں گے اس کے لیے ضروری ہے. تو آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو پتا ہے 2/3 میجورٹی جی دونوں ہاؤسز کے اندر چاہیے ہوتی ہے. وہ اس وقت تو ان کے پاس نہیں ہے. تو لیکن کچھ نہ کچھ وہ کرنا ضرور چاہتے ہیں تاکہ ہلچل ان تو کے سر بارے نظر آ رہی میں ہے نا، زرداری صاحب کی ملاقاتیں مولانا صاحب سے ادھر ادھر بیہائنڈ دا ڈورز کافی کچھ چل رہا ہے، کیونکہ حکومت نے تردید کی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا سرائیاں دفع نہیں ہوئیں. وہ اس لیے دفن نہیں ہو رہی کہ وہ پہلے خود حکومت کے وزراء نے اس بارے میں اشارے دیے تھے سپریم کورٹ کے اندر جب انہوں نے پوچھا تھا، اور وہ انہوں نے اپنا اجلاس ملتوی بھی کر دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ترمیمی قانون لے کے آئے یا آئینی ترمیم لے کے آئے. یہ وہ وقت تھا جب حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی حاصل ہو گئی تھی چند دنوں کے لیے. تو اس وقت انہوں نے اظہار خیال کیا تھا. تو اگر انہوں نے اس وقت اظہار خیال کیا تھا تو لوگوں کا یہ سوچنا بالکل درست ہے کہ حکومت شاید کوئی اس بارے میں کچھ کرنا چاہتی ہے. تو تردید کے بارے میں نہیں کہتا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کا تردید کے باوجود بھی وہ بات ہو جاتی ہے جس کی وہ تردید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حکمت عملی کی بات ہے. ٹھیک سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں عام انتخابات کی ساکھ پر تو بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، ہم نے دیکھے بھی ہیں. تو کیا ان حالات میں حکومت بلدیاتی انتخابات افورڈ کر سکتی ہے؟ سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو حکومت تو کسی بھی صوبے میں اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات افورڈ نہیں کر سکتی میرے خیال میں، میری اسیسمنٹ میں. اس لیے وہ تو بھرپور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ بلدیاتی انتخابات جتنا پوسٹ پون ہو سکیں، جتنی ان کو آگے ڈیفر کیا جا سکے وہ کیا جائے. پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے اور یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی یہی ہو رہا ہے. اگرچہ یہ بہت افسوسناک ہے کیونکہ ڈیموکریسی کی بنیاد تو یہی بلدیاتی انتخابات ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے تو عوام کے میجورٹی فیصلے جو ان کی اہمیت جن کے نزدیک ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتے. لیکن سیاسی بہرحال منظر یہی نظر آتا ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کر کے یہ بلا اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہتے. ٹھیک، چند دن پہلے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی 3 نشستیں بڑھوی گئی تھی. تو یہ تاثر کتنا درست ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تبدیلی کے بعد تحریک انصاف کے حق میں انتخابی دھاندلی سے متعلق فیصلے آ سکتے ہیں؟ جی، یہ خوف تو ضرور ہے. میرے خیال میں چونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ فارم 45 47 کے کانٹیکسٹ میں بدعنوانیاں تو ہوئی ہیں. چند کیسز کو تو ہم نے خود تحقیق کر کے دیکھا ہے. تو اس لیے اس بات کا عین امکان موجود ہے کہ جب وہ کیسز چلیں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ کیسز حکومت کے خلاف سیٹل ہو جائیں. وہ ایسا ہوگا تو حکومت کے لیے وہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے، اس کے امکانات موجود ہیں. سر، یہ سب میں لاسٹ آپ کے ریمارکس لینا چاہوں گی. آپ کو یہ حکومت چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ جس طرح کے سیاسی بحران کریٹ ہو گیا ہوا ہے اور جس طرف سچویشن جا رہی ہے، کوئی ایک بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت چلے گی، اپنا ٹائم پورا کرے گی؟ اپنا ٹائم تو پورا کرے یا نہ کرے یا میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ پورا ٹائم تو 5 سال ہوتا ہے جی، اور بہت کم حکومتوں کو یہ نصیب ہوا ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کر لیں. ہو سکتا ہے 5 سال نہ پورا کریں، 3 سال پورا کر لیں، 2.5 سال کر لیں. لیکن اس وقت اگر یہ حکومت کو بدلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا الٹرنیٹو؟ میرے خیال میں پھر اس کا الٹرنیٹو تو کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہو سکتی ہے. کوئی میرے مقامی خیال میں حکومت پھر آئے. ہاں، یہ حکومت کوئی چلنا چاہیے، کیونکہ دوسرا پھر جو الٹرنیٹو ہے وہ خوفناک ہے. وہ پھر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، مارشل لاء سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، اس میں سب کا نقصان ہے. تو میرے خیال میں یہ سیاسی پروسیس چلتے رہنا چاہیے. سر، دوبارہ الیکشن کی گنجائش نہیں ہے یا آپ کوئی قومی حکومت دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، قومی حکومت کی تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے نا. وہ لوگوں کی خواہش تو ہے لیکن وہ بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات ہے. نیا الیکشن ہوتا ہے تو پھر کیئر ٹیکر حکومت بنتی ہے، وہ قومی حکومت تو نہیں ہوتی، اس کا پروسیس تو الگ ہوتا ہے. تو یہ اب اگر یہ حکومت فوری طور پہ چلی بھی جاتی ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن تبدیل ہوگا؟
मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे तो एतमाद नहीं है उन्हें। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन की कोई फिजा है, जब तक कोई ऐसा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तय ना हो जाए जिसपे सबको एतमाद हो, नया इलेक्शन से क्या फायदा होगा। मुझे नहीं लगता कोई नया इलेक्शन ऑन द कार्ड्स है फौरी तौर पे। लेकिन अगर कल को मार्शल लॉ हो जाए या इस तरह की इमरजेंसी आ जाए और वो कहे कि अब हम साल बाद 2 साल बाद एक नेशनल गवर्नमेंट बना के उसके बाद कराएंगे, लेकिन वो गैर आईनी चीज होगी, उसके से हालात तो मेरे ख्याल में जो क्राइसिस हुआ और गंभीर हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। हमें ज्वाइन किया है कौमी इस्लाम तैमूर के माहिर ब्रिगेडियर वकार खान। सर वेलकम टू सुनो राउंड अप। सर, बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर आप रियासत के रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं? बिलखसूस वज़ीर दाखिला के इन अल्फाज की कैसी तशरीह करेंगे कि बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दहशतगर्द एक SHO की मार है? क्या वाकई दहशतगर्दी का मामला इतना सादा है कि एक SHO डील कर सकता है? जी, इसमें आई थिंक देखना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत जरूर है बलूचिस्तान पुलिस को, और इसमें आई थिंक वजारत दाखिला को बिल्कुल उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये उनका मेन काम है। बाकी जो है फौज, फ्रंटियर कोर होगी, कांस्टेबलरी होगी, उसके बाद हमारी इवन पुलिस जो है, चाहे KP की है चाहे बलूचिस्तान की, वो तो ऑलरेडी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। और अज़्म इस्तेकाम में ये डिसाइड हुआ था कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह आपने देखा कि सिविल इलाकों में, रोड साइड पे, हाईवेज के ऊपर मासूम शहरों को निशाना बनाया गया, तो इसका मतलब है आपको एक तो तमाम हाईवेज को कंट्रोल करने की जरूरत तो ये पुलिस ही कर सकती है। उसके अलावा कुछ लॉज भी चेंज होने हैं बलूचिस्तान में, लाइक कैटेगरी A, B और C एरियाज हैं, और उसमें कुछ जगह जहाँ पे शायद पुलिस ऑपरेट नहीं कर सकती और उसमें लेवीज और बाकी कोर को करना पड़ता है। बाकी जो है डिटर्मिनेशन डेफिनेटली है। आज भी आपने देखा कि एक बड़ी कामयाबी मिली लॉ एनफोर्समेंट को, लेकिन वजारत दाखिला को मेरे ख्याल थोड़ा इस पे सीरियसली देखना चाहिए कि ये लूज से ही बात करके कि SHO की हमारी इट्स अ वेरी सीरियस इशू, जिसपे आई थिंक सिर्फ जोड़ के और पूरी ओनरशिप लेके उनको काम करना पड़ेगा। नो डाउट वजीर दाखिला को इस पे फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इस दहशतगर्दी के वाक़े का सबसे बड़ा हदफ CPAC का प्रोजेक्ट है। और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। जी एग्जैक्टली, उसमें देखा जाए तो जो स्ट्रेटजी बनाई गई, आई थिंक शुरू में कंट्रोवर्शियल इसको बनाया गया जब ऑपरेशन का नाम लिया गया, अदरवाइज तो मेनली वही पॉइंट्स हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के हैं। और ये एक थोड़ा आई वुड से कि सुस्ती या काहिली रही है। दे शुड ओन इट। जो सक्सेसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, नेशनल एक्शन प्लान को आप देख लें 2014 को ऑलमोस्ट जो है 10 साल हो गए। उसके बाद फिर PTI की गवर्नमेंट में एक नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी जिसके अंदर वही पॉइंट्स थे। The only thing is कि जो भी गवर्नमेंट आए, रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पार्टी, आप इसको ओन करें और फिर जो आपकी पॉलिसी उसमें शिफ्ट मत करें, मत सेटल करें लोगों को। और जिस तरीके से लेट्स से KP में हुआ और फिर हमें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बाकी ये है कि ये जरूर है कि अभी आज आपने देखा कि बड़ी जबरदस्त सक्सेस मिली, उसमें हमारी शहादतें भी हुई हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आई थिंक कामयाबी मिली इनको तीरा वैली में। इसमें बड़े बड़े दहशतगर्द जो है मारे गए। तो इंशाल्लाह 2024 डिटर्मिनेशन है मिलिट्री लीडरशिप का भी और पॉलिटिकल लीडरशिप का, आखिरी साल होना चाहिए, उसको एक ही दफा इसका खात्मा करें। बाकी डेफिनेटली व्हेन यू से ऑपरेशन, उसका मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। और बलूचिस्तान में भी थोड़ा सा देखा जाए तो 2-2,500 मिलिटेंट्स हैं मेनली। आपने अभी कहा ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, तो क्या वजह है कि अब तक हम नाकाम रहे हैं? मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ऑपरेशंस रहे लेकिन हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं बना सके। अभी वैसे रिसेंटली ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के लिए वफाकी काबीना ने 20 अरब रुपए की मंजूरी भी दी है, बट वेयर वी लैक? जी मेरे ख्याल इसमें एक थोड़ा आई थिंक उसमें डायनामिक्स का भी फर्क है, रीजनल डायनामिक्स चेंज आता है और पाकिस्तान ने हर दफा एडजस्ट किया। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब बाहर से आके इंटरवीन करती हैं बड़ी पावर, जब आती हैं उसमें डेफिनेटली आपकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, फिर वो रहती हैं तो डिफरेंट, और फिर जब वो जाती हैं और ये अफगानिस्तान के साथ बदकिस्मती से पिछले 40 साल में हुआ। 2 सुपर पावर्स आई, आपने उनकी प्रेजेंस में एडजस्ट किया और उसके बाद जो है आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ही गए। फिर जब वो गई हैं तो इतना वर्ड छोड़ के जाते हैं, अभी लाइक $7 अरब का असला वो छोड़ के, जो 20 साल भी काफी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए इस तरीके से। और डिस्पाइट कि उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन एक तरफ उनको पूरी फंडिंग हो रही है। $17 अरब तो अमेरिका दे चुका है उनको जब से विड्रॉल हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने दोबारा जो है एक उसको स्टेम करना है टेररिज्म को।
بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، نہتے شہریوں، خواتین اور بچوں کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا گیا، اور تشدد کے اس اندھا دھند استعمال کے ذریعے نرم اہداف کو نشانہ بنانے کی یہ حکمت عملی جنگی اور انسانی حقوق قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سر، گزشتہ رات کے حملوں کا جو سلسلہ در حقیقت آئی وڈ سے کہ ان کی مایوسی کا مظہر ہے، کیونکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں شاید ناکام رہی ہے۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں اس سے پہلے بھی جو 2 مہینے گزرے ہیں، 3 کافی مہینے ڈیسپریٹ ایفرٹ تھی۔ جی ہاں، اس میں ایک ماحول تو بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور ہمارے کچھ طبقے شامل ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی ابھی مسنگ پرسنز کا بھی آپ نے اگر ڈیٹا دیکھیں، ٹھیک ہے ایک مسنگ پرسن بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی یو آر فائٹنگ اے لانگ وار۔ باقی آپ ڈیٹا دیکھیں، امریکہ میں 6 لاکھ مسنگ پرسن ہر سال ہوتا ہے، جن سے 1 لاکھ تو ان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اس کو، وہ کس کھاتے میں ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی لیٹس سے ڈپارٹمنٹ جسٹس کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دے سکتے ہیں ڈیٹا۔ تو اس کا مطلب 1 لاکھ بندہ تو امریکہ میں مسنگ، اس کا کوئی ٹریس نہیں۔ بھارت میں 3,70,000 کے پاس ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو بالکل ہی لا لیس اسٹیٹ ہے یا کوئی اسٹیٹ بہت زیادہ ظالم ہے، مطلب ایک پوری وار آپ لڑ رہے ہیں، اس میں چانسز ہیں۔ ابھی 2290 کا ٹوٹل فگر ہے، باقی ٹھیک ہے اس کو ایگزریٹ کر کے لوگ بات کرتے، اور اس کو ایشو بنا کے پورے صوبے کو ڈسٹیبلائز کریں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے، تو میرے خیال کسی طور پہ جائز نہ۔ بلوچ روایات میں یہ چیز ہے۔ پھر خواتین سوئسائڈ بامبرز کا آئی تھنک ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا ہے، جو بالکل بھی آئی تھنک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو روایات ہیں ہماری، اس میں لڑائی کو اس طریقے سے لڑا جائے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، فرسٹریشن ہے، دے آر آن دا رن، اور انشاءاللہ سیکورٹی فورسز جو ہے ان کا کلا کما بھی کریں گی۔ باقی جو ہتھیار ڈالتے ہیں میں بھی ان کے لیے پھر گورنمنٹ جو بھی پالیسی کے حساب سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اچھا، بی ایل اے کی دہشت گرد نو ڈاؤٹ پاکستان، بلوچستان کے عوام اور علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کے دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ یقیناً دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ماں پر کام کر رہے ہیں۔ تو مائی کوسچن از کہ بی ایل اے کے نیٹ ورک کو کیسے توڑا جائے؟ یہ کچھ تو آئی تھنک ایفرٹس ہوئے، بیکاز جو سب نیشنلسٹ گروپس ہیں اس میں ڈفرینٹ شیڈز ہیں۔ مثلاً ایک جو ہے ہربیار مری لیڈ کرتے ہیں اس کو، خود تو یہ باہر بیٹھے، اس طرح برہمداد بگٹی ہے، یہ لوگ یورپ میں ہیں یا لنڈن میں ہیں، بائن اور ڈائن کرتے ہیں وہاں پہ، بڑی بڑی یاٹس ان کے پاس، پرائیویٹ جیٹس ہیں، اور یہاں پہ نوجوانوں کو آپ کہہ لیں کچھ لوگوں کو بلڈر کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کی پالیسیز میں آپ نے یوتھ کو ہوپ بھی دینی ہے، اور آپ نے جاب کریشن کرنی ہے، انوائرمنٹ دینی ہے، تاکہ اور لوگ اس میں ایفرٹ ہو رہی ہے۔ مثلا اگر سی پیک 2 لانچ ہوتا ہے یا ریکوٹیک کا انشاءاللہ منصوبہ 2027 میں پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے گولڈ، تو اس میں بلوچستان کے عوام کا سٹیک زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے انفراسٹرکچر میں ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن یہ وہیں پہ بلوچستان کے اندر انتظام انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بعد آپ کی لا انفورسمنٹ ہے، انفراسٹرکچر میں روڈز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، اور باقی ڈیفینیٹلی مین اسٹریم میں ان کو ابھی فوج نے بھی بڑی ایفرٹ کی ہے، کافی ہمارے آفیسر جو ہیں بلوچستان سے جوائن کر رہے ہیں، اور دے آر پرفارمنگ ویری گڈ آفیسرز اور سولجرز۔ تو اس طریقے سے آئی تھنک آپ اس کو کریں، گوادر جب ڈیولپ ہو تو اس میں سٹیک زیادہ بلوچستان کے عوام کا ہو، انہی کو جابز ملیں، وہی بزنس کریں، ڈیفینیٹلی باقی پاکستانی بھی ڈیفینیٹلی نوجوانوں کو ہوپ دلانے کی ضرورت ہے۔ لیکن سر میں کوسچن اس کہ جو ریاست کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ کافی سارے کنسرنز ہیں۔ جی وہی ہے، دیکھیں نا، اگر پولیسنگ پہ آپ آئے ہیں تو یہ ایک بیسک کام ہے، اور پھر 18ویں ترمیم پہ ہم آ جاتے ہیں تو اس میں بڑے آئی تھنک شوق کے ساتھ یہ ساری امینڈمنٹ کی گئی اور اونرشپ لی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں سندھ ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا اوور لیپنگ علاقے لائک کچے کا علاقہ، تینوں صوبوں کی بارڈر ٹچ کرتا ہے، اس میں کوارڈینیشن ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی تو پولیسنگ بہتر بنانی ہے۔ اس میں چاہے اکوپمنٹ ہے ان کا، چاہے ان کو لیٹ سے آپ نے تعداد بڑھانی ہے، ان کو ویپن سسٹمز ہیں۔ کیسے بنائے سر، پولیس کو کیسے بہتر بنائے؟ کیونکہ ریاست جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے سیاست میں زیادہ سرگرم ہو جائے تو پھر اس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی یہ بھی ہے، آئی تھنک جہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے اس پہ پورا فوکس کریں، اسی طریقے سے جہاں پہ لیٹس سے ایون انٹیریئر منسٹر کا جو ہے زیادہ فوکس شوڈ بی آن لا اینڈ آرڈر، اور اگر کوئی ایڈیشنل ذمہ داری ہے تو وہ خود چھوڑ دیں اس کو، وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے میں اپنا جو کام ہے، یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے وزارت داخلہ کی، اس کو مینیج کریں، آئی ایم شیور چیزیں فوکسڈ ہوں تو ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، دہشت گردوں کے معاملے پر پولیٹیکل کنسنسس کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا آپریشن عزم استحکام پر کس طرح سے ہم نے ڈویژن دیکھی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں۔ یہ انفارچونیٹ ہے، حالانکہ دہشت گردی ایک کامن آپ کہہ لیں مسئلہ ہے ہمارا، اور اگر پاکستان سیکیور ہوتا ہے تو سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اگلی جنریشن کے لیے، اس پہ تو بائی پارٹیزن جو ہے آئی تھنک ہونا چاہیے۔ ابھی امریکہ کی مثال لیں، جب اٹیکس ہوئے تو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی اوور نائٹ انہوں نے کریٹ کیا، اور چاہے ریپبلکن تھے ڈیموکریٹ سب نے سپورٹ کیا۔
تو میرے خیال میں اس پہ ٹھیک ہے، تو ووٹ بینک ہو سکتا ہے، جس طرح افغان ریپیٹریشن میں بھی کچھ ڈیٹا ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں کچھ پارٹیاں جو فائدہ اٹھاتے ہیں انلیگل افغانس کا، ان کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی آپ کہہ لیں آپ انٹرسٹ کے لیے پورے ملک کا اگر آپ یا جنریشن کا فیوچر داؤ پہ لگاتے ہیں تو وہ آئی تھنک غلط ہے. اس میں چیزیں ابھی بالکل سامنے ہیں، چاہے کے پی دیکھ لیں، ابھی ہم سوات سے ہو کے آئے ہیں، دے ڈونٹ وانٹ اینی ٹیررسٹ ٹو کم بیک، وہاں بزنس چل رہے ہیں، ٹورزم چل رہا ہے. کے پی میں بائی اینڈ لارج پیپل آر ویری ہیپی، ریپیٹریشن ہو رہی ہے، اپنے علاقوں میں جائیں. اس پہ میرے خیال سیاست نہیں ہونی چاہیے. اپنی ذمہ داری چیف منسٹر کو اور کیا کام ہے، لا جیسے جان و مال کی حفاظت ہے اور ڈیولپمنٹ ہے اور عوام کو اچھا گورننس کرنا، یہی 3 چیزیں ہیں. نو ڈاؤٹ. اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لیتی ہے تو دے شوڈ کم فارورڈ. اور ابھی میرا خیال ہے اویئرنیس جو ہے بہتر. کل آپ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ پنجابی نہیں ہے، کوئی بلوچی نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت گرد ہے اور انہوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے. نو ڈاؤٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کامن کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے، پرٹیکولرلی اس دہشت گردی کے معاملے پر. بہت شکریہ ڈیفنس انالسٹ بریگیڈیئر وقار خان آپ کے وقت کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.